बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल-उलूम जिल्द नंबर 3 यानी बुक नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हिकायत तुम बखील हो। हज़रत सैयदना अहमद नकीब अलैहिर्रहमा बयान करते हैं, मैं हज़रत सैयदना शेख अबू बकर शबली अलैहिर्रहमा की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ए अहमद, बड़ी आजमाइश है। मैंने पूछा, क्या बात है? फरमाया, मैं बैठा हुआ था, अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं बखील हूँ। मैंने कहा, मैं बखील नहीं हूँ। तो मेरे दिल में दोबारा यही ख्याल आया कि मैं बखील हूँ। चुनाचा मैंने दिल में तय कर लिया कि आज मुझे जो कुछ रोज़ी मिलेगी वो मैं उस फ़कीर को दे दूँगा जो मुझे सबसे पहले मिलेगा। मैं इसी सोच में था कि खलीफा का एक ग़ुलाम मेरे पास आया। उसके पास 50 दिनार थे। उसने कहा, इन्हें अपनी ज़रूरियात पर खर्च कर लीजिए। मैं उठा और उन दिनारों को लेकर बाहर निकल गया। मेरी नज़र एक नाबीना फ़कीर पर पड़ी जो हजाम से सर मुंडवा रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा और दिनार उसे थमा दिए। उसने कहा, इन्हें हजाम को दे दो। मैंने कहा, इसमें इतने इतने दिनार हैं। फ़कीर ने कहा, क्या हमने तुमसे नहीं कहा था कि तुम वकील हो? चुनांचे मैंने वो दिनार हजाम को दे दिए। हजाम ने कहा, जब ये फ़कीर मेरे पास बैठा था तो मैंने अहद कर लिया था कि इनसे उजरत नहीं लूँगा। हज़रत सैयदना शेख अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मैंने वो दिनार दरिया दजला में फेंक दिए और कहा, जिसने भी तेरी इज़्ज़त की अल्लाह अज़्ज़वजल ने उसे ज़िल्लत ही दी है। हिकायत साहिब करामत बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल्लाह अलवी अलैहिर्रहमा बयान करते हैं, मैं हज़रत सैयदना अबू अल खैर तिनानी कुदस्सरा की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने ये अहद किया था कि इस्लाम दुआ करके वापस आ जाऊँगा और उनके घर खाना नहीं खाऊँगा। जब मैं बाहर निकला और चंद कदम चला तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह खाने का थाल लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए नौजवान, ये खा लो, तुम्हारे वादे की साथ गुजर चुकी। हज़रत सैयदना अबू अल खैर तिनानी कुदस्सरा की करामात मशहूर थीं। हज़रत सैयदना इब्राहीम रुक्की अलैहिर्रहमा बयान करते हैं, मैंने हज़रत सैयदना अबू अल खैर तिनानी कुदस्सरा की खिदमत में जाकर सलाम अर्ज़ करने का इरादा किया। चुनांचा मैं मगरिब की नमाज में हाजिर हुआ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से सूरह फातिहा भी ठीक नहीं पढ़ी जा रही थी। मैंने दिल में कहा, मेरा सफ़र ज़ाया हो गया। जब आपने सलाम फेरा तो मैं क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकला। एक शेर ने मुझ पर हमला करना चाहा। मैं वापस हज़रत सैयदना अबू अल खैर तिनानी कुदस्सरा की तरफ पलटा और कहा, शेर मुझ पर हमला आवर होना चाहता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह निकले और उसे डांटते हुए कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि मेरे मेहमानों को तंग न करना? चुनांचा शेर पीछे हट गया। जब मैं हाजत से फ़रागत के बाद वापस आया तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तुम ज़ाहिर को दुरुस्त करने में मशगूल हो इसलिए शेर से डर गए, जबकि हम बातिन को दुरुस्त करने में मसरूफ़ हैं इसलिए शेर हमसे डरता है। बुजुर्गान दीन की मोमनाना फ़रासत और दिलों के पोशीदा ख़यालात के बारे में ख़बर देने के मुतालिक बेशुमार वाक़यात हैं, बल्कि इन हज़रात के बारे में तो इस तरह की हिकायत भी मनक़ूल हैं कि उन्होंने हज़रत सैयदना ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और उनसे सवालात किए और हातिफ़े ग़ैबी की आवाज़ें सुनी, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की करामात मनक़ूल हैं जिन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता मुनकर जब तक खुद उनका मुशाहिदा न कर ले उसे ये वाक़यात और हिकायात फ़ायदा नहीं दे सकते, लेकिन जो आदमी असल का मुनकिर हो वो फ़रा का भी मुनकिर होता है। बहरहाल कतई दलील कि जिसके इनकार की किसी में ताकत नहीं वो दो तरह की है। ताज्जुब खेज़ सच्चे ख्वाब, क्योंकि उनके ज़रिए गैब से पर्दा उठता है। जब गैबी अहवाल नींद में मुनकशफ़ हो सकते हैं तो उनका बेदारी में मुनकशफ़ होना भी मुहाल नहीं है, क्योंकि नींद और बेदारी की हालत में फ़र्क सिर्फ इतना है कि नींद की हालत में ख़वास साकिन हो जाते हैं और महसूसात में मशगूल नहीं होते, जबकि ख़यालात के समंदर में डूबे बहुत से जागने वाले ऐसे होते हैं जो ना सुनते हैं ना देखते हैं, इसलिए कि वो अपने आप में मशगूल होते हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गैब की बातों और मुस्तक़बिल में पेश आने वाले वाक़यात की खबर देना, जैसा कि कुरान पाक में मौजूद है। जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब की खबर दे सकते हैं तो गैर नबी के लिए भी उसका इम्कान है, क्योंकि नबी वो शख्स है जिस पर अमूर के हक़ाइक़ मुनकशफ़ होते हैं और वह मखलूक की इस्लाह में मशगूल होता है। तो ऐसे शख्स का मौजूद होना भी मुमकिन है जिस पर अमूर के हक़ाइक़ मुनकशफ़ हों, अगरचे वो लोगों के बजाय अपनी इस्लाह में मशगूल हो। ऐसा शख्स नबी नहीं बल्कि वली कहलाता है। दिल के दो दरवाज़े हैं। जो शख्स अंबिया पर ईमान रखता है और सही ख्वाबों की तस्दीक करता है उसे यकीनन इस बात का इकरार करना पड़ेगा कि दिल के दो दरवाज़े हैं, एक बाहर की तरफ है और वो खवास हैं, और एक दिल के अंदर से मलकूत की तरफ खुलता है और ये इल्हाम, इल्का और वही का दरवाज़ा है। जब इन दोनों बातों का इकरार कर लिया तो अब उसके लिए ये मुमकिन नहीं कि वो उलूम के हसूल को सीखने और तहसील इल्म के मुरवज तरीक़ों पर मुनहसर करे, बल्कि रियाज़त व मुजाहिदा भी इल्म के हसूल का सबब हो सकता है। तो इस बयान से हमारी ज़िक्र करदा बात की हकीकत पर आगाही हो जाती है कि दिल आलम ज़ाहरी और आलम मलकूत के दरमियान फिरता रहता है।
ایک سوال اور اس کا جواب۔ تو پھر تعبیر کی محتاج مثال کے ذریعے خواب میں امور کا انکشاف کیوں ہوتا ہے، اور فرشتے انبیاء اکرام اور اولیاء اعظام علیہ السلام کے پاس مختلف صورتوں میں کیوں آتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی عجائب قلب کے اسرار میں سے ہے، اور یہ علم مکاشفہ کے ہی لائق اور اسی کا موضوع ہے۔ لہٰذا اس موضوع سے متعلق جو کچھ ہم نے یہاں ذکر کیا ہے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ یہ مجاہدے کی ترغیب اور کشف کے حصول کے لیے کافی ہے۔ حکایت ایک صاحب کشف بزرگ اور کرامن کاتبین۔ ایک صاحب کشف بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے سامنے کرامن کاتبین فرشتے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ توحید کے مشاہدے سے متعلق اپنے مخفی ذکر میں سے کچھ ہمیں لکھوا دو، کیونکہ ہم تمہارے اس طرح کے اعمال نہیں لکھتے اور ہمیں یہ پسند ہے کہ انہیں بارگاہ الہی میں لے کر جائیں اور ان کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کریں۔ میں نے پوچھا کیا تم فرائض نہیں لکھتے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے کہا پھر تمہیں یہی کافی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کرامن کاتبین دل کے اسرار پر مطلع نہیں ہوتے بلکہ محض ظاہری اعمال پر مطلع ہوتے ہیں۔ حکایت اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تم کیا کہتے ہو؟ اللہ عز و جل کی معرفت رکھنے والے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک ابدال سے مشاہدہ یقین کے بارے میں پوچھا تو وہ اپنی بائیں جانب متوجہ ہوئے اور کہا اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تم کیا کہتے ہو؟ پھر دائیں طرف متوجہ ہوئے اور کہا اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تم کیا کہتے ہو؟ پھر اپنے سینے کی طرف سر جھکایا اور کہا اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تم کیا کہتے ہو؟ پھر ایک نہایت عجیب و غریب جواب دیا جسے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے ان سے اس التفات کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا میرے پاس تمہارے سوال کا جواب نہ تھا۔ میں نے بائیں طرف والے فرشتے سے پوچھا تو اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر دائیں طرف والے سے پوچھا جو کہ اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، لیکن اس نے بھی نفی میں جواب دیا۔ پھر میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی، اس سے پوچھا تو اس نے جو کچھ بتایا وہ میں نے تمہارے گوش گزار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دل کو ان دونوں سے زیادہ علم ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان اِنَّ فِی اُمَّتِی مُحَدَّثِینَ وَإِنَّ عُمَارَ مِنْہُم، یعنی میری امت میں محدثین ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں الہام ہوتا ہے، اور عمر بھی انہی میں سے ہے کہ یہی حضرات مصداق ہیں۔ سایہ رحمت میں رہنے والا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی بندے کے دل کو اپنی یاد میں محو پاتا ہوں تو اس کے تمام امور کو سنوار دیتا ہوں، اور اس کی نشست و برخاست اور گفتگو میں میری رحمت اس کے شامل حال ہوتی اور اس کی مونس و غمخوار ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس فرماتے ہیں دل ایک گنبد نما گاڑے ہوئے خیمے کی طرح ہے جس کے دروازے بند ہیں، تو جو دروازہ کھولا جائے اسی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قلب کے دروازوں میں سے ایک دروازہ عالم ملکوت اور ملا اعلیٰ کی طرف بھی کھلتا ہے، اور یہ دروازہ مجاہدہ، تقوی اختیار کرنے اور دنیوی خواہشات سے بچنے کے سبب کھلتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لشکروں کے امیروں کو لکھا کہ اللہ عز و جل کے فرمانبردار بندوں سے جو سنو اسے محفوظ کر لو، کیونکہ ان پر امور صادقہ منکشف ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا حکمہ عقل مندوں کے لبوں پر اللہ عز و جل کا دست قدرت ہے، اور یہ حضرات صرف حق بات ہی کہتے ہیں جو کہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے آسان کر دی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو ضرور یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ عز و جل ان حضرات کو اپنے بعض رازوں پر مطلع فرماتا ہے جن کے دل اس کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ چوتھی فصل، وسوسے کا معنی اور دل پر غلبہ شیطان کے اسباب۔ جان لو جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ دل ایک گنبد نما گاڑے ہوئے خیمے کی طرح ہے جس کے دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے اس کی طرف احوال کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ دل کی مثال اس نشانے کی سی ہے جس پر مختلف اطراف سے تیر برسائے جاتے ہیں، یا دل کسی جگہ نصب کیے گئے اس آئینے کی طرح ہے جس پر مختلف قسم کی صورتوں کا گزر ہوتا رہتا ہے، اور یکے بعد دیگرے اس میں صورتیں دکھائی دیتی رہتی ہیں اور وہ ان سے خالی نہیں ہوتا۔ یا دل کی مثال اس حوض جیسی ہے جس میں ان نہروں سے مختلف پانی آتا رہتا ہے جن کا راستہ حوض کی طرف بنایا گیا ہے۔ خواطر سے مراد دل میں ہر وقت آنے والے نئے نئے اثرات کا داخلہ یا تو ظاہر یعنی خواص خمسہ سے ہوتا ہے، یا باطن سے جیسے خیال، خواہشات، غضب اور انسان کی اصل خلقت سے مرکب اخلاق، کیونکہ جب انسان حواس کے ذریعے کسی چیز کا ادراک کرتا ہے تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب زیادہ کھانے اور مزاج میں قوت کے سبب شہوت بھڑک اٹھتی ہے تو اس سے بھی دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان وہ اثر قبول کرنے سے خود کو بچا لے تو دل میں حاصل ہونے والے خیالات باقی رہتے ہیں اور خیالات بدلتے رہتے ہیں، اور جب خیالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو دل بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ دل کا مسلسل بدلتے رہنا اور اصل قبول کرتے رہنا ان اسباب کی بنا پر ہوتا ہے۔ دل میں حاصل ہونے والے اثرات میں سب سے خاص اثر خواطر یعنی خیالات ہیں، اور خواطر سے میری مراد دل میں پیدا ہونے والے افکار و اذکار ہیں، اور افکار و اذکار سے مراد دل کا نئے سرے سے
یا یاد دہانی کے طور پر علوم کا ادراک کرنا ہے، اور انہیں خواتر اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت آتے ہیں جب دل ان سے غافل ہو جاتا ہے، اور خواتر ہی ارادوں کو حرکت دیتے ہیں، کیونکہ نیت، عزم اور ارادہ دل میں موجود افعال کی فکروں کے بعد ہی ہوتا ہے، تو افعال کی بنیاد خواتر ہیں۔ خاطر سے رغبت کو حرکت ملتی ہے، رغبت سے عزم کو، عزم سے نیت کو، اور نیت سے اعضاء کو تحریک ملتی ہے۔ خواتر کی اقسام: رغبت کو متحرک کرنے والے خواتر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو شر یعنی ان کاموں کی طرف بلاتے ہیں جو آخرت میں نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ نمبر 2، جو خیر یعنی ان کاموں کی دعوت دیتے ہیں جو آخرت میں نفع دیں گے۔ الہام اور وسوسہ میں فرق: کیونکہ یہ دونوں خاطر مختلف ہیں، اس لیے ان کے نام الگ الگ رکھنے کی حاجت پیش آئی، تو قابل تعریف خاطر کو الہام کہا جاتا ہے اور قابل مذمت خاطر کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ خواتر حادث یعنی نوپید ہیں، اور ہر حادث کے لیے محدث یعنی پیدا کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، اور جب حوادث مختلف ہیں تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ان کے اسباب بھی مختلف ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جو مسببات کو اسباب پر مرتب کرنے کے سلسلے میں اللہ عز و جل کی عادت مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اس کا مسبب ہوتا۔ چنانچہ جب آگ کی روشنی سے گھر کی دیواریں روشن ہو جائیں اور دھوئیں کے سبب چھت تاریک ہو جائے اور سیاہ ہو جائے، تو تم جان لیتے ہو کہ سیاہی کا سبب روشنی کے سبب کے علاوہ یعنی دھواں ہے۔ خواتر کے اسباب: اسی طرح دل کے روشن اور تاریک ہونے کے بھی دو مختلف سبب ہیں۔ اس خاطر کے سبب کا نام فرشتہ ہے جو خیر کی دعوت دیتا ہے، اور اس خاطر کے سبب کو شیطان کہتے ہیں جو شر کی طرف بلاتا ہے۔ وہ لطف جس سے قلب خیر کا الہام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے توفیق کہلاتا ہے، اور جس کے سبب وہ شیطانی وسوسوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے اغوا اور خذلان کہتے ہیں، کیونکہ معنی کے اختلاف سے نام بھی مختلف رکھنے کی حاجت پیش آتی ہے۔ فرشتے اور شیطان کے کام کیا کیا ہیں؟ فرشتہ عز و جل کی پیدا کردہ مخلوق ہے جس کا کام خیر پھیلانا، علم کی روشنی عام کرنا، حق کو واضح کرنا، خیر کی امید دلانا اور نیکی کا حکم دینا ہے۔ اللہ عز و جل نے اسے پیدا کیا اور اسے ان کاموں کا پابند کر دیا، جبکہ شیطان وہ مخلوق ہے جس کا کام ان سب کاموں کا الٹ کرنا ہے۔ یہ برائی کا وعدہ کرتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا، اور بلائی یعنی صدقہ و خیرات کے ارادے کے وقت محتاجی کا خوف دلاتا ہے۔ پس وسوسہ الہام کی، شیطان فرشتے کی، اور توفیق خذلان کی ضد ہے۔ اس فرمان باری تعالیٰ میں اسی جانب اشارہ ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، سورہ الذاریات ترجمہ۔ اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے، کیونکہ تمام موجودات ایک دوسرے کے مقابل اور جوڑا جوڑا ہیں، سوائے اللہ عز و جل کے، اس لیے کہ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں، بلکہ وہ واحد و یکتا ہے، حق ہے اور تمام جوڑوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ دل شیطان اور فرشتے کا محور ہے۔ دل شیطان اور فرشتے کا محور ہے، چنانچہ مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ بھلائی کا وعدہ اور حق کی تصدیق ہے، تو جو اسے پائے وہ جان لے کہ یہ اللہ عز و جل کی جانب سے ہے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے۔ اور دوسرا دشمن یعنی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ شر کا وعدہ، حق کی تکذیب اور خیر سے روکنا ہے، تو جو اسے پائے وہ شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، سورہ بقرہ ترجمہ۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں جو دل کے گرد گھومتے ہیں، ایک اللہ عز و جل کی جانب سے ہوتا ہے اور ایک شیطان کی طرف سے۔ اللہ عز و جل اس بندے پر رحم فرمائے جو خیالات پر غور کرے، اگر وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہو تو اسے کر گزرے، اور اگر شیطان کی طرف سے ہو تو اس کی مخالفت کرے۔ ان خیالات کا محور ہونے کی بنا پر ہی دل کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلب المومن بین اصبعین من اصابع الرحمن، یعنی مومن کا دل رحمان عز و جل کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ عز و جل اعضاء سے پاک ہے۔ اللہ عز و جل اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی انگلی ہو جو گوشت، ہڈی، خون اور پٹھوں سے مرکب اور پوروں میں منقسم ہو۔ یہاں انگلیوں کا ذکر اس لیے ہے کہ جس طرح انسان انگلیوں سے جلدی جلدی پکڑتا اور الٹ پلٹ کرتا ہے، اللہ عز و جل بھی فرشتے اور شیطان کو مسخر کر کے یہ کام جلد جلد لیتا ہے، تو یہ دونوں قدرت الہی کے سبب دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسی طرح مسخر ہیں جیسے انسانی انگلیاں اجسام کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے مسخر کر دی گئیں۔ دل شیطان کی پناہ گاہ ہے یا فرشتوں کی قیام گاہ؟ دل اصل فطرت کے اعتبار سے فرشتے اور شیطان کے اثرات قبول کرنے کی برابر صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح حاصل نہیں،
جانبین میں سے ایک کو ترجیح صرف خواہشات میں انہماک اور ان کی پیروی یا ان سے بے رغبتی اور ان کی مخالفت کے سبب سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان غصے اور نفسانی خواہشات کے تقاضوں پر عمل کرے گا تو خواہشات کے واسطے سے شیطان کا اثر غالب ہو جائے گا اور دل شیطان کی پناہ گاہ اور جائے اقامت بن جائے گا، کیونکہ خواہشات ہی شیطان کی چراگاہ ہیں، اور اگر اس نے خواہشات سے مقابلہ کیا اور انہیں خود پر مسلط نہ ہونے دیا اور فرشتوں جیسی صفات کو اپنایا تو اس کا دل فرشتوں کے اترنے اور ٹھہرنے کی جگہ بن جائے گا۔ جب دل شہوت، غضب، حرص و لالچ اور لمبی امیدوں وغیرہ سے اور خواہشات سے سیر ہونے والی صفات بشریہ سے خالی نہیں ہوگا تو لازمی طور پر اس میں وسوسے کے ذریعے شیطان کی گردش ہوگی۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا، میرے ساتھ بھی، مگر اللہ عز و جل نے اس پر میری مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا اور اب وہ صرف بھلائی کا ہی مشورہ دیتا ہے۔ شیطان کو بھگانے کا نسخہ۔ شیطان چونکہ خواہشات کے ذریعے ہی قبضہ جماتا ہے، تو جس شخص کی خواہش کے خلاف اللہ عز و جل اس کی مدد فرمائے، حتیٰ کہ خواہش وہیں پائی جائے جہاں اسے ہونا چاہیے اور مناسب حد تک ہو، تو اس کی خواہش اسے شر کی طرف نہیں بلاتی، اور شیطان کے جس نے برائی کا لباس پہن رکھا ہے وہ بھی صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ جب خواہشات کے تقاضوں کے مطابق دل پر دنیا کی یاد غالب ہو جاتی ہے تو شیطان موقع پا کر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جب دل ذکر اللہ میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان اپنا میدان تنگ ہونے کے سبب بھاگ جاتا ہے، پھر فرشتہ آتا ہے اور خیر کا الہام کرتا ہے۔ شیطانی لشکروں کے غلبے کا سبب۔ دل پر قبضہ جمانے کی خاطر فرشتوں اور شیاطین کے لشکروں کے مابین جنگ مسلسل جاری رہتی ہے، اور یہ اس وقت ختم ہوتی ہے جب ان دونوں میں سے کوئی ایک فتح حاصل کر لیتا ہے اور دل اس کا مسکن اور مستقل رہائش گاہ بن جاتا ہے۔ پھر دوسرے حریف کا گزر دل کو چھیننے کی غرض سے ہوتا ہے، اور اکثر دلوں کو شیطانی لشکروں نے فتح کیا ہوا ہے اور وہ ان کے مالک بن بیٹھے ہیں، اور اب وہ ان وسوسوں سے بھر چکے ہیں جو فانی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح دینے کا کہتے ہیں۔ ان شیطانی لشکروں کے غالب ہونے کی بنیاد خواہشات کی پیروی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔